अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि ये साल गालिबन इलेक्शन का साल होगा। क्या होने जा रहा है इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसमें PIA के हवाले से जो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, दीगर इदारों की निष्कारी के हवाले से लोग सड़कों पर हैं और भी बहुत से इशूज़ हैं। ऑरेंज ट्रेन के ऊपर बहुत बात की जा रही है। क्या इकदामात इस वक्त हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं? कौन से ऐसे इकदामात हैं जिन्हें हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सही समझती हैं और तनकीद तो वो करती ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। ख़ास तौर पे क्या ये साल इलेक्शन का साल होगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, पहले तो जो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि ये साल इलेक्शन का साल हो सकता है, ये क्यों आपको लगता है? देखिए, जब हालात इस तरह के पैदा होते हैं कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम होती हुई नज़र आती है और कुछ कर नहीं सकती और इश्यूज़ को संभालने के हवाले से, और इश्यूज़ तो ज़ाहिर है हर हुकूमत में आते हैं और आपकी विजडम और आपकी दानिश अकल उसी में पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। जब आपको इशू आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको किस तरह ठीक करते हैं, उसके ऊपर तहम्मुल, सब्र और सोच समझ के कुछ फ़ैसले करते हैं। अगर फ़ैसले इस तरह के करते हैं जैसे माल्टाउन में 18 लोगों को शहीद कर दिया गया और अब PIA के 2 बेगुनाह जो कारकुन थे उनको मार दिया गया, क्या ये तरीका है प्राइवेटाइजेशन का? क्या ये तरीका है इश्यूज जब आए तो उसे संभालने का? आपको लगता है कि बड़ा एग्रेसिवली आगे आते हैं? नून लीग की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी ये PIA का मामला है, निजकारी का मामला है, IMF की पेमेंट्स का मामला है, तो किस तरह से ये मामला हल हो सकते थे और दूसरा क्या तरीका था? मेरी बात सुने, देखिए ये सबसे आसान तरीका है जो ये इख्तियार करते हैं। देखिए तो इसमें तो मंशूर में भी था, इसमें तो नहीं, वो अलग चीज़ है। 2 इशू है ना। एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि हमारे दौर में उस वक्त स्टील मिल प्राइवेटाइज हो गई थी। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब माशाल्लाह उन्होंने जंप किया तो उन्होंने स्टे आर्डर दिया और आज देखें वो स्टील मिल और आज का दिन 300 अरब का ये जो लॉस हुआ है स्टील मिल का, मैं समझता हूँ इसमें इफ्तिखार चौधरी साहब जो साबका चीफ जस्टिस हैं, अगर वो स्टे ना देते तो 300 अरब का ये जो लॉस है, भले कितने की वो बिक रही है या नहीं ये एक अलग इशू है, बिक भी ठीक ही रही थी, तो वो 300 अरब किसके खाते में गया? अब इनका देखें, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक बोझ है सरकार के ऊपर, वो एक अलग इशू है। अब दूसरा इशू है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। ये हैंडल करने का तरीका, ये तो हैंडल मारने वाली बात होगी ना। सही। और इसमें कोई अकल नहीं चाहिए, सीधा सीधा गोली चलाओ, बस ये हल है। भाई आप उनके साथ नेगोशिएशंस करें, उनको बावर कराएं, उनके साथ बैठें और उनको कोई इंसेंटिव दें, उनको साथ पहले लेके चलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्राइवेटाइज करें। हर एक का तरीका होता है, हर चीज़ को आप देखें ना, IMF की तारीख भी आई हुई है, उनको उस मामले को भी हल करना है। इस वक्त जो PIA के जो बुरान जैसा कि वो मंजरकशी करते हैं और जो नजर भी आता है बज़ाहिर एक बोझ बनी हुई है PIA, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ तो मुलाज़मीन जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। हमारे दौर में भी IMF था, लेकिन कभी आपने सुना था इस तरह की चीज़? IMF को तो हमने खैर बाद पहले साल में ही कह दिया था। और IMF अगर कहे कि आप बंदे मारे तो आप अपने बंदों को मारेंगे किस्त लेने के लिए? नहीं, वो तो अब देखिए आप उनको कन्विंस करें, आप उनको कन्विंस करें, IMF को आप कन्विंस करें और उनको ये कहें कि ये हम तरीके से करेंगे। अच्छा, मानते हैं? क्यों नहीं मानते? ऑरेंज ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? ऑरेंज ट्रेन, देखिए मेरी बात सुने, ऑरेंज ट्रेन ये हमारा एक मंसूबा था। लाहौर में हमने एक सर्वे कराया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें $6 मिलियन की ग्रांट दी, जिसमें हमने 94 किलोमीटर जो कि पूरा लाहौर नीचे से कनेक्ट हो रहा था, मैक्सिमम अंडरग्राउंड, और जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे ट्रेन बाहर जा रही थी। और पहली लाइन हमने निकाली वो गज्जू मते वाली, उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने अंडरग्राउंड हमारी जो स्कीम थी उसके ऊपर ये जंगलाबाद सर्विस चला दी। अब दूसरी जो ऑरेंज लाइन है वो भी हमारी थी ऑरेंज लाइन, और उसमें मैक्सिमम अंडरग्राउंड था, जिसमें कि लाहौर का जो हमारा एक हिस्टोरिकल फेस है लाहौर का, वो ख़राब नहीं हुआ। और फिर सबसे उसमें बेहतरीन चीज़ ये थी कि 2.5% पे लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमें मिला, 10 साल का ग्रेस पीरियड, और फिर उसके ऊपर
کوئی سبسڈی نہیں تھی. ہم بی او ٹی کے اوپر جتنے اسٹیشن تھے وہ ہم مختلف کمپنیز کو دے رہے تھے, اور کارز انہوں نے چلانی تھی. نیچے ایک کمرشل سٹی سارے ڈیولپ ہو رہے تھے جس سے انہوں نے کمانا تھا. 18 سال بعد ہمیں واپس دینا تھا, اور کوئی خزانے پہ بوجھ نہیں تھا, کوئی سبسڈی نہیں تھی, اور یہ آہستہ آہستہ اس کو کر رہے تھے. پورا لاہور ہم نے کنیکٹ کیا ہوا تھا, جس میں ایئرپورٹ, جس میں آپ کا سینٹرل لاہور, جس میں رنگ روڈ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نے اس لیے کی تھی کہ لاہور کا حسن بھی خراب نہ ہو, اور لوگوں کی جو پراپرٹی, اب دیکھیں اب 50 سال سے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں, وہاں اوپر ان کا گھر ہے, نیچے دکان ہے, وہی ان کا کاروبار ہے, ان کا روزگار شہباز شریف صاحب نے چھین لیا ہے. وہ پیسے دیں گے نا, انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دینے کی بات نہیں ہے, میکسیمم بجٹ رکھا گیا ہے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے پیسے دینے کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو انڈر گراؤنڈ کرتے تو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور ان کا گھر خراب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو ڈسلوکیٹ کر رہے ہیں آپ, تو ان کو مہاجر کر دیا نا آپ نے, تو باہر نکال دیا, ان کے گھروں سے نکالنے ہیں آپ کو, جو 50 سال سے رہ رہے ہیں. ان کا کاروبار آپ نے برباد کر دیا. نہیں ہو جانا تھا انڈر گراؤنڈ؟ نہیں, انڈر گراؤنڈ ایکسپینسو تھا. میں نے تو آپ کو دیا نا, ہمارے پاس تو لیٹر ہے. یہ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں, اور شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے واپس آ کے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لیٹر لکھا کہ ہماری پرائورٹی چینج ہو گئی ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں لون واپس کر لیں. اچھا, ہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہاں, اور انہوں نے ایسے طریقے بنائے, ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے, کچھ اور نہیں, ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے نمبر 1, اور اس بھونڈے طریقے سے, اور پھر کمائی ہے. ڈالر بناؤ. اب دیکھیں جس کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دی ہے اس کا تجربہ ہی نہیں ہے. نورین کو, وہ تو اسلحہ ساز کمپنی ہے, اسلحہ بیچتے ہیں. اچھا, ہاں, چائنا کی کمپنی ہے, اس کا تجربہ ہی نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ جو یہ اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اسلحہ بناتی ہے. یہ ہے اس کا, آپ یہ دیکھیں, یہ لے, یہ اسلحہ ساز کمپنی ہے جو کہ یہ ٹینک بناتے ہیں. یہ بتائیے جو اس کے اوپر بجٹ لگایا بات یہ ہے, میری بات سنیں. اب جو کمپنی کا تجربہ نہیں, ہماری جو کمپنی تھی سسٹرا کمپنی تھی, وہ فرینچ کمپنی تھی, جس کا تجربہ اس نے شنگھائی میں بھی انڈر گراؤنڈ بنائی ہے, چائنا کے اندر, اور یورو ٹنل جو بنی ہے اس پہ بھی انہوں نے کام کیا تھا. اسی کو ہم ہائر کر کے لے کے آئے تھے, جو انڈر گراؤنڈ کام کرنا جس نے شروع کرنا. اچھا, یہ بتائیے جو بجٹ اس پہ لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سے اعتراضات ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ بجٹ نہیں ہے, بلکہ کہیں اور, جیسے آپ ہیلتھ پروجیکٹس کہہ لیں, یا ان میں سے نکال کے اس میں لگایا جا رہا ہے کچھ ایسا. اب دیکھیں اس نے جو لون لیا ہے وہ 3% کے اوپر لیا ہے, اور $3 بلین کا لیے. اچھا, اور ہم وہ کام سستا کر رہے تھے جس سے خزانے پہ بوجھ نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, شہباز شریف نے یہ سارے پیسے اکٹھے کر رہے, اور 16 ارب کی سبسڈی ہے اس کے اوپر, اورنج لائن کے اوپر. ہماری کوئی سبسڈی نہیں تھی. اب پہلے ہی جو جنگلہ بس سروس ہے اس کے اوپر 12 ارب کی سبسڈی ہے, جو لاہور والی ہے 12 ارب کی سبسڈی. آپ کے ٹائم میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ دیکھیں ٹائم لگتا ہے نا, وہ سارا سروے ہوتا ہے, اور اس لیے تو یہ کام اس طرح نہیں. ہم نے رنگ روڈ آپ نے لاہور کا دیکھا ہے, وہ ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں سال لگا تھا, کیونکہ ہم نے اس کمپنی کو لے کے آئے, ٹرنر کمپنی, جنہوں نے شکاگو کا رنگ روڈ بنایا تھا. نیسپاک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, سیٹلائٹ سے ہم نے اس کا رنگ نکالا, فزیکل ٹریفک کاؤنٹ 6 ماہ لگے تاکہ وہاں رنگ ہو جس سے میکسیمم ٹریفک کو فائدہ ہو. تو بڑے جلدی سڑکیں بنا دیتے ہیں, برجز بنا دیتے ہیں, سب کچھ بڑا جلدی اس میں جلدی کمائی کی بات ہے, کمائی کر رہے ہیں, اور کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور اگر ایجوکیشن کا کام کیا ہے تو لیپ ٹاپ وہ اسکیم انہوں نے چلائی جو ٹوٹل فراڈ تھا, اور ہمارا دیر پا. اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ پنجاب اور پاکستان کی ہسٹری میں کسی صوبے نے ایجوکیشن فری کی ہو میٹرک تک, کتابیں فری کی ہو میٹرک تک, اور جو غریبوں کے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے ان کو ہم واپس لے کے جائیں. اچھا, ہم ڈیولز ایڈوکیسی کر لیتے ہیں, وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے نا, تو شہباز شریف صاحب آپ ان کا انٹرویو کریں نا, ویسے بھی آپ کو بلا لیں گے انٹرویو, وہ کرنا پڑے گا کاؤنٹر تو. لیکن یہ کہ دانش اسکول وغیرہ سسٹم شروع کیا تو وہ بھی تو کام ہو رہا ہے. میں ان کے کام گنا دوں, دانش اسکول شروع کیا, وہ فیل اسکیم ہے. اس کے بعد آشیانہ اسکیم آپ نے مجھے یاد کرا دیا, وہ فیل ہے, ہاؤسنگ اسکیم ہے. اس کے بعد وہ کدھر گئے ہیں جو سستی روٹی والے, مکینیکل تندور, کچھ عرصہ چلے تھے, کچھ بھی نہیں, برباد, اربوں روپے برباد. ان کا اپنا آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں 1 ارب کا ہمیں حساب ہی نہیں مل رہا. اور اسی طرح پیلی ٹیکسی کدھر گئی, نیلی ٹیکسی پھر دوبارہ آ گئی,
وہ کدھر گئی. یہ سارے ٹوٹل فراڈ انہوں نے لگائے. کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے, یہ ایسے ہی کام کیے جا رہے ہیں. اچھا بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب جلدی سے دے دیں. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے اب ان کے خلاف اپوزیشن کا جو ایک بھرپور رول ادا کرے اور دونوں اکٹھے ہو گئے, اس پر کچھ کہیں گے, کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں کاز کے لیے اکٹھے ہوئے. ہاں نہیں, کاز دیکھیں اس میں ہم نے اکٹھے جلوس نکالا تھا, ہماری جماعت بھی تھی, پی ٹی آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی, کہ سارا لاہور جو رو رہا ہے وہ اسی لیے رو رہا ہے, جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, کہ یہ اورنج لائن جو ہے یہ غلط منصوبہ ہے, اور اس کو انڈر گراؤنڈ جو ہے یہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا, اور پھر اور یہ چلے گا نہیں پروجیکٹ, اس لیے کہ اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا, وہ تو اس کو تجربہ ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پرویز علیہ صاحب یہ بتائیے کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے, بہت اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے, اس سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جب پریزیڈنٹ آف چائنا آئے تھے تو ساری جماعتوں نے ان کو ایک قسم کا کہا تھا جی کہ یہ تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے, اور ساری جماعتیں ہمیں بھی ملے تھے, مجھے اور شجاعت صاحب کو, سارے پارٹی ہیڈز کو ملے تھے. تو یہ تو ایک نیشنل پروجیکٹ ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کسی بھی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو ایشو آیا نا اس لیے آیا کہ جب ایک چیز کا فیصلہ ہو رہا تھا, ہو گیا, تو اس کے بعد پھر اس پہ اسی طرح عمل ہونا چاہیے. جب یہ اسی طرح عمل نہیں کرتے تو پھر یہ سوال پیدا ہوا, پہلے بلوچستان میں پیدا ہوا, پھر اس کے بعد فرنٹیئر میں تو بہت زیادہ, خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ اس سوال پیدا ہوا کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور وہ سب کو سیٹسفائی کر کے. آپ لوگ کو بلا کے نواز شریف صاحب نے کوئی تحفظات دور کیے نا, وہ تو کچھ معاملات ہو گئے سیٹل میرے خیال سے, اس کے بعد اب تو اور کوئی ایشوز نہیں ہے. اصل میں پرابلم ان کا اس طرح نہیں ہے, پرابلم ان میں یہ ہے کہ ایک چیز جب سیٹل کرتے ہیں نا تو سیٹل سارے تو سمجھ جاتے ہیں یہ سیٹل ہوگی, لیکن عمل نہیں اس طرح ہوتا جو سیٹل ہوتا ہے. اچھا, یعنی ابھی بھی, یعنی آپ کہہ رہے تحفظات ابھی بھی موجود ہیں, جب عمل کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں صورتحال بہتر ہوئی, کریڈٹ جاتا ہے نواز لیگ کو بھی؟ نواز لیگ کو نہیں جاتا, آرمی کو جاتا ہے. نواز لیگ تو پہلے بھی وہ بھی ساتھ شامل ہے. نواز لیگ, یہ نواز لیگ کی تو تیسری حکومت ہے. پہلی دو حکومتوں میں کراچی کا کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اب آرمی نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, آرمی نے کام شروع کیا, آرمی نے لوگوں کو پکڑایا, آرمی وہاں پہ رینجرز کام کر رہی ہے, اور جس سے امن سکون ہوا ہے. اور اب یہ بے بس تھے, ان کے پاس چارہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا ہاں جی ہاں. اور پھر جو اوور آل اس سے پورے ملک کی سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے, آپریشن ضرب عضب آف کورس ہماری آرمی کا, ہماری فورسز کا وہ ایک ہے, لیکن اس میں نون لیگ کی جو انوالومنٹ ہے اور جو ان کی سپورٹ ہے اور جو ان کی سٹینڈنگ ہے, اس کو بھی آپ نہیں مانتے؟ نہیں, اس میں دیکھیں ضرب عضب جب یہ شروع ہوا تو شروع کس طرح ہوا تھا؟ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, سارے گئے تھے, اور فیصلہ ہوا کہ ضرب عضب کو شروع کیا جائے. اور جب یہ شروع ہونے لگا تو نواز شریف صاحب آ گئے اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہمیں ایک موقع امن کو اور دینے کے لیے وہ ان سے بات کرنی چاہیے جو حملے کرتے ہیں. وہ تو مشترکہ ایک کاوش نہیں, مشترکہ نہیں تھی, جو فیصلہ ہو گیا تو عمل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے 4 مہینے وہ مذاکرات کیے, اس کے نتیجے میں اتنی خرابی ہوئی کہ سارے لوگ جو گڑبڑ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج وہی حملے کر رہے ہیں. انہوں نے جو پشاور اسکول پہ حملہ کیا, یہ ادھر جو یونیورسٹی باچا یونیورسٹی پہ حملے ہوئے, باقی حملے ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. اور یہ ڈیلے جو ہے یہ نواز شریف نے کی تھی. اور دوسری بات جو ہے, دیکھیں ضرب عضب آرمی نے پھر کامیابی سے چلایا, اور اس میں کامیابیاں اور کریڈٹ سارا آرمی کو جاتا ہے. اور نواز شریف کو اس لیے نہیں جاتا, شہباز شریف کو اس لیے نہیں جاتا کہ جب سندھ میں سارا کچھ ہو گیا وہاں انہوں نے پکڑ لیا, اور پنجاب میں جو کیوں نہیں ہو رہا یہ روک رہے ہیں. یہاں سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. جو ان کا اپنا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ صوبے کی ذمہ داری ہے. آپ فگر لے لیں نا میرے دور کی 2007 کی, اور شہباز شریف کی 8 سال کی لے لیں, 300 گنا کا اضافہ ہوا ہے. 300 گنا کا اضافہ
ڈکیتیوں میں 200 گنا کا اضافہ ہوا ہے کار تھیفٹ میں, 500 گنا کا اضافہ ہوا ہے یہ موٹر سائیکل تھیفٹ میں, اور موبائل, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں لا اینڈ آرڈر اور کا. خاص طور پہ جو باچا خان یونیورسٹی کے بعد جو سکولز ایک دم سے بند کرائے گئے, رات کے 12 بجے خبر آتی ہے کہ کل سے سکولز بند ہوئیں گے, تو یہ جو اسٹریٹجی ان کی اور یہ چیزیں, میں یہ کہتا ہوں نا, یہ جاتے ہیں شارٹ کٹ ہمیشہ, کہ یہ کچھ آیا ہے تو پکڑ لو, مار دو, پرچہ کر دو تاکہ ہمارے گلے سے بلا اترے. اب یہ حل ہے کہ اسکول بند کر دیں؟ بھائی آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں, آپ کر کے رہے ہیں سارا دن, چھوڑے نا ڈالر بنانے کے, یہ بھی کام کر کے دیکھ لینا. ان کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, ساتھ ہی ساتھ معاملات کو ٹھیک کر دیا جاتا, اور خاص طور پہ جو سکولز کو ایک وہ پیرامیٹرز دے دیے گئے ہیں, ایک SOPs دے دیے گئے, آپ یہ کریں, اور پرائیویٹ سکول جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ وہ سکول جو مڈل کلاس کے بچے جہاں پہ جاتے ہیں, لو مڈل کلاس آپ کہہ لیں, تو وہ تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ان کا کام ہے حکومت کا فوری طور پہ سیکورٹی ان کو دینی چاہیے تھی, اس کے بعد ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو وہ اپنی سیکورٹی ڈیولپ کریں. چودھری اعتزاز صاحب نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ایک کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے وار اسٹریٹجی کے اوپر, آپ بھی سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ان کی اپنی سوچ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اب آپ یہ تیسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں, اور 8 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف کو یہاں, تو اب ان کی اصلاح کرنی ہے آپ لوگوں نے. یہ اصلاح کے قابل نہیں ہیں, یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. یہ کچھ کرتے رہیں گے جتنی دیر بھی رہیں گے. یہاں کا نہ امن رہا ہے, نہ سکون ہے. اور کیوں یہاں نہیں ہو رہا؟ اگر سندھ میں وہاں سارے کاروائی ہو رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑے اچھے تعلقات تھے پرویز الہی صاحب آپ کے اور نواز شریف صاحب کے فیملیز کے درمیان. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا ٹائم آتا ہے, اور اس کے بعد سے تعلقات اور دوریاں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, دوریاں تو نہیں, ہمارا تو ذاتی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ سیاسی تعلقات جو ہے, جب گئے تھے یہ جانے سے پہلے تو ہمارے گھر آئے تھے اپنا ساری فیملی, اور جو وکیل کر کے دیے تھے اجاز بٹالوی صاحب, وہ ہم ہی نے کر کے دیے تھے ان کے, وہ جو طیارہ اغوا کیا تھا مشرف صاحب کا. تو اس کے بعد پھر ہم ملتے رہے ہیں, اٹک بھی جا کے ملے, کراچی جا کے ملے, اور پھر محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ہمارے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی. تو جانے سے پہلے وہ پریس کانفرنس کر کے ہمیں پارٹی سے خود نکال کے گئے تھے. اب وہ چلے گئے 10 سال کا, کیونکہ اجاز بٹالوی صاحب نے ہمیں کہا جی کہ یہ آپ کے لیڈر بھاگ گئے, 10 سال کا ایگریمنٹ ہے, یہ پڑھ لیں. وکیل تو ہم نہیں کر کے دیے تھے نا. اب اس کے بعد ہمیں بھی پارٹی سے نکال دیا, خود باہر چلے گئے 10 سال کے لیے. تو سارے مسلم لیگی بھی باہر چلے جاتے جدے, ایک اور محل میں جا کے بک ہو جاتے. اور ہم نے ساری پارٹی جو ہے, اس سے پہلے بھی ہم مسلم لیگ میں تھے. نواز شریف کی تو سیاست ہی 85 سے شروع ہوئی ہے. ہم تو دیکھیں 77 میں شجاعت صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے, PNA کی جو کمپین تھی یا PNA کا الائنس تھا, اس میں مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے اعتزاز حسن کے مقابلے میں گجرات سے. میں MNA کا الیکشن پہ اوپر وہاں لڑ رہا تھا. تو ہم تو اس سے پہلے کی سیاست مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ کی نہیں, پھر دوبارہ ہم نے اس کو اکٹھا کیا, الیکشن میں گئے, اور یہ نون بھی گئی, پیپلز پارٹی بھی گئی, یہ ہار گئے اس میں جو مشرف صاحب نے الیکشن کرایا. مشرف صاحب کے دور میں ایک بڑا بوم دیکھا کاف لیگ نے, لیکن اس کے بعد 2008 اور 2008 میں تھوڑا ڈاؤن فال آیا, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں آپ رہے. لیکن اس کے بعد 2013 میں آپ کو نہیں لگتا کہ 2008 میں وہ کولیشن نے آپ کو مزید نقصان پہنچایا؟ نہیں, اس میں دیکھیں, اس کا بھی کچھ اثر ہوا ہے, ضرور ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ دھاندلی جو ہے نا, وہ ہماری پارٹی کے خلاف جوائنٹ وینچر تھا نواز شریف اور افتخار چودھری. اور آپ نے پروف کی بات, پھر بعد میں اس میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے, لیکن مین 2 یہ شخص تھے. آواز آپ نے اٹھائی, عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ اس کا رول تھا, آپ نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن اس کو لے کر وہ دیکھیں میری بات سنیں, PTI والوں کو تو جب یہ الیکشن ختم ہوا تو عمران خان صاحب ہاسپٹل میں تھے, ہم گئے, میں شجاعت صاحب, ہم نے بتایا ان کو, تو انہوں نے کہا مجھے سب سے جو دنیا میں افسوس ہوا ہے وہ افتخار چودھری پہ ہوا ہے. ہم نے کہا, ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے, اور آپ اور ہم سب آؤٹ ہیں اس میں.
صحیح. ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بھی آپ نے وہ جو آپ کا دھرنے کا وہ سارا تھا اور پھر وہ جب اٹھ گئے تو آپ تھوڑی ناراضگی کا بھی اظہار ہوا آپ دھاندلی کے خلاف تھا نا. ہاں دھاندلی کے خلاف تھا. لیکن ایک جو قافلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی کی کہہ لے کہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کسی کو سپورٹ دیتی ہے. مشرف صاحب ہو گئے, پیپلز پارٹی ہو گئی آپ کی, ایسا ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے دیکھیں مشرف صاحب تو کسی پارٹی میں نہیں, وہ تو آرمی میں تھے. جب ہم, میری بات سنیں, جب ہم سیاست میں تھے, جب ہم سیاست میں تھے, ہم ٹکٹ پہ الیکشن لڑ تھے, اس وقت وہ میجر بھی نہیں تھے. چلے لیکن سپورٹ ان کی گورنمنٹ میں سپورٹ تو آپ کو تھی. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں, اس میں جب انہوں نے الیکشن کرایا ساری جماعتوں نے الیکشن لڑا, ہماری جماعت نے بھی الیکشن لڑا, جس کو نواز شریف چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہم نے سب کو مسلم لیگیوں کو الیکشن لڑا اور ہم اس میں آ گئے. تو ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, پھر ہم ساتھ چلے اور اچھا ساتھ رہا, بڑا اچھا کام ہوا. اور آج لوگ ہمارے کاموں کو یاد کر رہے ہیں, آج ہمارے کاموں کو لوگ یاد کر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کہ وردی سمیت آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر دوبارہ اگر مشرف صاحب ایک کام نہ کرتے تو بالکل بھی کچھ نہیں ہونا تھا. وہ یہ پیپلز پارٹی کا وہ NRO نہ کرتے, NRO نہ کراتے. یہاں پہ ناظرین بریک لیتے ہیں, گفتگو بہت ہی دلچسپ موڑ کی جانب جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پرویز الہی صاحب, یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کے منصوبوں کی آپ کی حکومت, آپ لوگ کاف لیگ جو ہے بہت مخالفت کرتے ہیں. کیا کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں آپ کو لگتا کہ جس کی آپ تعریف کر سکیں یا جسے آپ کہہ سکیں کہ ہاں بھی واقعی کچھ کام کیا ہے؟ نہیں, ہم آپ نے اچھا یاد کرایا, ہم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک 8 سال میں تو کوئی نہیں ملا. اور دیکھیں میری بات سنیں, مجھے بتا دیں کہ ہم نے جو کام کیا نا 55 سالوں میں کسی نے نہیں کیا. مثال کے طور پہ 1122 کبھی کسی نے بنائی تھی اس طرح کی کہ آپ کو اٹھاتی ہے جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ودن 7 to 11 منٹس میں پہنچتی ہے, لے کے ہاسپٹل چلی جاتی ہے. وہاں دوائیاں فری ہم نے کر دیں, سارا کچھ فری کر دیا. انہوں نے ایک کام ضرور کیا, انہوں نے آ کے اس کو خراب کیا, اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح ہم نے ایلوکیشن رکھی ہوئی تھی ہیلتھ سیکٹر میں, انہوں نے اس کو اپسیٹ کیا. انہوں نے بھی ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع کی, انہوں نے کسان پیکیج دیا. میں آپ کو بتاؤں ان کا 1122 کا کیا کیا انہوں نے. یہ دیکھیں, یہ اشتہار ہے, یہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں, یہ جنگ میں اشتہار ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. اچھا, تو پیسہ کہاں گیا ہے؟ صحیح, ہمارے دور میں تو اس طرح نہیں تھا اشتہار دیے. اور کبھی یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو بیسک ڈیوٹی ہے, جو فنکشن ہے چیف منسٹر کا اور پروونشل گورنمنٹ کا, وہ تو لا اینڈ آرڈر اور ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے نا. اب ہیلتھ سیکٹر میں دیکھ لیں کہ چندہ مانگ رہے ہیں, اور پھر جو ان کا کام ہے, جہاں غریب مریض جاتا ہے وہ جاتا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, بیسک ہیلتھ یونٹس میں, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. وہاں کا کیا شہباز شریف صاحب نے کیا ہے؟ وہاں کا یہ ڈان اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ ہم سارا کچھ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. ہاں, جس نے ٹھیکہ لینا ہے, دینے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ان کو پیسے کون دے گا؟ غریب آدمی جو جہاں کہیں اس کو دوائی کی ہوپ ہے وہ بھی جانا بند ہو جائے گا. نہیں تو ہیلتھ کارڈ اسکیم جو انہوں نے شروع کی ہے 50,000 سے 3-3.5 لاکھ تک کا علاج وہ ہوگا مفت میں. ہیلتھ کارڈ لے کے آپ جائیں نا, یہاں PIC میں چلے جائیں, کسی نے انجیوگرافی کرانی ہے نا, سال کا ٹائم ہے, سال میں بندہ تو گزر جائے گا. اچھا, اور چلے جانا یہاں میو ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ لے کے, انہوں نے کہنا ہے بیڈ میں 3 پہلے, چوتھے کی جگہ نہیں ہے, ادھر برآمدے میں لیٹ جائیں. اچھا, اپنا ہاسپٹل اس طرح چلا رہے ہیں. انٹرنیشنل جو ہے اپنا جو ہاسپٹل ہے, ایک سیکنڈ جی, اپنا جو ہاسپٹل ہے اتفاق, وہ اس طرح چل رہا ہے. تو یہ ہاسپٹل کو اپنا نہیں سمجھتے. انہوں نے جو اسکیم شروع کی تھی موبائل ہاسپٹل کی, کہاں گئے ہیں؟ سارا ہیلتھ سیکٹر برباد کر کے. اور دیکھیں 23 ارب, میں لمبی بات نہیں کرتا, 23 ارب بجٹ میں دیکھ لیں انہوں نے رکھا تھا یہ 2015 کے بجٹ میں, اور وہاں سے صرف 3 ارب انہوں نے استعمال کیا, باقی اس کو کیپ کر دیا کہ وہاں سے پیسہ ہیلتھ کا وہ اورنج لائن میں جا رہا ہے, اور اسی لیے یہ نوبت آئی ہے. تو پرویز الہی صاحب جو 5 سال آپ کے پاس تھے حکومت کے, تو آپ کی حکومت نے کیا کیا ہیلتھ کے لیے؟ ہماری حکومت نے ہیلتھ سیکٹر میں بیسک ہیلتھ یونٹ پہ دوائی اور ڈاکٹر موجود تھا,
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر دوائی اور سارا کچھ موجود تھا. اور جب ہم نے بیٹھ کے دیکھا کہ اگلے 10 سال میں پنجاب میں سب سے زیادہ بیماری ہوگی ہیلتھ اس کی ہارٹ کی, تو ملتان میں کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بنایا, چل گیا. وہاں فیصل آباد میں بنایا, وہ چل گیا. اب وزیر آباد دیکھیں نا 5 سال میں کیا کام کیا. وزیر آباد کا تیار ہے. شہباز شریف نے 8 سال سے, چونکہ وہاں بن گیا, میری تختی لگی ہوئی ہے, وہ انہوں نے روکا ہوا ہے. اچھا. اور اسی طرح آپ کبھی چلے جائیں نا میو ہاسپٹل میں, سرجیکل ٹاور 400 بیڈ کا بنا, بلڈنگ تیار کھڑی ہے, اور وہاں 15 اسٹیٹ آف دی آرٹ جو سرجیکل ان کے آپریشن تھیٹر سارے ہونے تھے, وہ بھی وہاں پہ کام نہیں اس نے شروع کیا. مریض وہاں لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ سارا پیسہ اس نے نکال لیا نا وہاں سے. اتنے ایشو ہیں ان کے. اور دیکھیں اس لیے کہ جنگلہ بس سروس لاہور 12 ارب کی سبسڈی, جنگلہ بس سروس اسلام آباد 12 ارب کی سبسڈی. اب ملتان کی سبسڈی یہ شروع کر دی ہے. ادھر ان کو ضرورت نہیں ہے ملتان والوں کو وہاں کا کارڈیالوجی ہاسپٹل کو ڈبل کرنا ہے. یہ سارا 100 ارب روپیہ دیکھیں ادھر لگا دیا ہے. پنجاب تو کنگال کر دیا. میں 100 ارب اس قدر اگر تنقید کرتے ہیں, اگر آپ اس قدر تنقید کرتے ہیں ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں آپ کو اتنے سکم نظر آتے ہیں, تو پھر فورمز ہمارے پاس موجود ہے. اسمبلی میں آواز اٹھائیں, اسمبلی میں آواز اگر نہیں سنی جاتی, انہیں پتہ ہے جو ہوتا ہے وہاں, اس کے بعد آپ عدالت کا رجوع کریں. آپ کچھ تو مطلب اس کو پریکٹیکلی اس کو کریں نا. میں 1 سیکنڈ میں صرف ایک بات رہے گی. دیکھیں جب میں نے اتنے کام کیے, 55,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی, میں نے ٹیل تک کسان کو پانی دیا, میں نے لیزر لیبرل فری دیے ہر یونین کونسل میں, یہ سارا کچھ دینے کے بعد ہماری مینجمنٹ اتنی اچھی تھی, ہمارا سسٹم اتنے اچھے ہم نے بنا دیے تھے کہ پھر جب میں نے چارج چھوڑا تو 100 ارب روپیہ میں نے سرپلس بجٹ میں چھوڑا. آج 2000 کا جو شارٹ فال ہے, جو پنجاب کو کنگال کر دیا ہے شہباز شریف نے اس طرح کے کام فیل اسکیموں میں لگا کے, تو اب تو بچے ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک, چیک کر لیں. میرا سوال ٹرانسپیرنسی کو, میرا سوال وہیں پہ موجود کہ اس کو آپ افیکٹو فورم پہ اٹھائیے نا, آپ اس آواز بلند کریں. یہ میں ان کا طریقہ واردات بھی آپ کو بڑا ضروری ہے. طریقہ واردات کیا ہے ان کا؟ طریقہ واردات یہ ہے, ٹرانسپیرنسی نے جب یہ آئے نا تو انہوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا بڑی شفافیت ہے, تو پھر اب دیکھیں مان رہی ہے, دنیا مان رہی ہے. وہ اس لیے یہ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کے وہ کم ہو گیا نمبر, وہ آئی 2 بندوں کے اوپر گئے ہیں, باقی تو کرپشن کوئی نہیں رہی, صرف 2 تک کی ہو گئی ہے نا مضبوط, اس لیے کہتے ہیں. اور جو گیلانی صاحب ہیں, یہ گیلانی صاحب, یہ جب انہوں نے سب سے پہلے لیپ ٹاپ اسکیم کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ سارا گھپلا ہے, تو شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ بڑے بھائی جان کو, نواز شریف صاحب کو, یہ جناب گیلانی صاحب وہاں پہ ملازم ہیں, اور پی ایم ہاؤس جو پی ایم سیکریٹریٹ ہے وہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں, تو وہاں سے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے پی ایم ہاؤس سے, اور گاڑی اور سارا ڈرائیور اور وہاں گھر, ہر چیز تو وہاں سے یہ انجوائے کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی کدھر ہے؟ وہ بھی گھر کی. خدا کا خوف کریں. یہ آپ چیک کر لیں کہ میں ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے انٹرویو میں کہ وہاں پہ پی ایم سیکریٹریٹ میں ان کا آفس ہے. اچھا. اور یہ ساری مراعات لے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, پہلے گورنمنٹ آف پنجاب سے لے رہے تھے, یہ شہباز شریف کی بڑی ہیں. اچھا, یہ ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے یہ لیٹر ایشو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب جائے بندہ کدھر؟ ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب, اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ینگ جنریشن کو سامنے لے کے آ رہی ہے, جو نئی قیادت ہے اس کو سامنے لے کر آ رہی ہے. آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, آپ نون لیگ کو دیکھ لیں, آپ کی پارٹی میں اس وقت ہمیں کہیں وہ ینگ قیادت نہیں نظر آ رہی ہے. مونس الہی صاحب جو ہے وہ کدھر ہے؟ ہاں جی, مونس ہے, وہ 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہے الحمدللہ, اس وقت کہیں سامنے نہیں نظر آ رہا. اب بھی اسمبلی میں ہے, اس کا ممبر ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے, ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت ہے, بریک سے ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پرویز الہی صاحب یہ بتائیے کہ آپ تنقید تو کرتے ہیں حکومت کے اوپر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ تو پرفارمنس ہے وہاں پر جو انہیں ہر دفعہ خاص طور پہ پنجاب میں کامیابی ملتی ہے؟ نہیں دیکھیں, کامیابی جو اس دفعہ 2013 کی ہے نا, وہ تو پیورلی دھاندلی ہے. اچھا. جس میں کہ ثابت بھی کئی چیزیں ہوئیں, پھر دوبارہ ری الیکشن بھی ہو رہے ہیں مختلف سیٹوں پہ,
اور وہ افتخار چودھری صاحب ماشاءاللہ بہت کام آئے ہیں ان کے، نواز شریف صاحب کے، اور یہ جوائنٹ وینچر ایسی تھی جس نے یہ وہ دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 77 والے دھاندلی جو تھی نا وہ سب سے زیادہ تھی، جس کے بعد پھر پی این اے کی موومنٹ چلی، سارا پھر بھٹو صاحب کو جانا پڑا اس دھاندلی کی وجہ سے، تو یہ تو اس کو بھی مات کر گئے ہیں، اور یہ تو رزلٹ پہلے ہی وہ اناؤنس کیے جا رہے تھے وہ بس۔ اچھا، لیکن شور شہباز شریف صاحب کے کاموں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ان کی میڈیا مینجمنٹ بہت اچھی ہے یا پھر وہ واقعی عملی طور پر کچھ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں؟ ہر جگہ تو پہنچے ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ ایکٹیو ہونا، میری آنیاں جانیاں دیکھو، اچھا ایکٹیو ہونے کا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی کوئی نیٹ رزلٹ تو دے نا، 8 سال میں، چلو دیکھیں 8 سال ان کے، یہ پہلے 2 دفعہ ان کے بھائی جان رہے ہیں، یہ 2 دفعہ ان کو، یہ تیسری دفعہ ہے۔ اب یہ سارا 12-15 سال میں ایک پروجیکٹ بتا دیں ہمارے کسی پروجیکٹ کے ساتھ کوئی میچ بھی کرتا ہو یا اس سے اچھا ہو، بلکہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں یہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بول چکا ہوں۔ مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب نے بڑا جناب ایک دن جنگ گئے، انہوں نے کہا میں نے سونا دریافت کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، اور یہ پچھلی حکومت میرا نام اس میں خاص طور پہ ماشاءاللہ لے کے، وہ سونا کدھر گیا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کی نالاکی تھی، یہ ان کی کرپشن تھی کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو نیچے تانبے کی نہریں ہیں، یہ نیچے لوہے کی نہریں ہیں، اور اب وہ نہریں کدھر گئی ہیں؟ وہ جاتی عمرہ چلی گئی ہیں ساری نہریں۔ اور انہوں نے کیا ہے دیکھیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں جو جگہ جہاں سے یہ کہتے سارا کچھ نکلا ہے، وہاں جناب میں نے سروے کروایا اور 4 کروڑ روپیہ خرچہ آیا، اور وہاں سے ہم نے سیمپل لیے اور جو لیب ہے ان کی اسٹیل مل کی ان کو بھیجے۔ انہوں نے کہا جی اس میں فارس کانٹینٹ جو لوہے کے لیے چاہیے وہ چاہیے 65%، اور اس میں 45% ہے، اس لیے یہ بیکار ہے، اس کی مائننگ نہ کریں، خرچہ نہ کریں۔ ہم نے بند کر دیا۔ اسی کے اوپر انہوں نے وہ سمر مبارک صاحب ماشاءاللہ، وہ صرف مبارک ہے، خالی مبارک ہے، سمر کوئی نہیں ہے، تو پہلے بڑا اچھا کیا ہوگا کام وہ۔ اور شہباز شریف صاحب کی جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے 1 ارب سے زائد وہاں پہ خرچہ کیا، اور وہاں پہ نکلا کیا؟ اگر نکلتا تو پھر تو لہرے بہرے ہو جاتی، تو کیا ہوا ہے؟ اور وہاں جو جرمن لوگ آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط ہے، ہم بالکل نہیں اس کو ویریفائی کرتے، ہم اپنی لیب میں بھیجیں گے، وہاں سے جو ہمیں اطلاع مل رہی ہیں۔ مس مینجمنٹ کافی زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں پرویز الہی صاحب کہ تبلیغی جماعتوں کے ایک بات مس مینجمنٹ کی رہ گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے کتنا شور کیا تھا کہ نندی پور کا میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، اور جس بندے کو، حالانکہ وہ پودے لگانے والا تھا بندہ، اس کو ایم ڈی بنا دیا کہ اس نے بڑے اچھے پودے لگائے ہیں، اس لیے وہ ایم ڈی نندی پور، اور وہاں جا کے نواز شریف صاحب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو تمغہ دے دیں آپ، اور نندی پور کھا گئے سارا کچھ نندی پور۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کی کتاب ہی اور ہے، پیج کی بات تو بعد ہی ہے۔ ہمیں عملی طور پہ تو نظر آتا ہے، جو ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں ہم انہیں ایک پیج پہ دیکھتے ہیں، بظاہر تو ایسا ہی ہے۔ نہیں، جب آپ وہ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ایشو تو وہی ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ضرب عضب کے حوالے سے کیا پنجاب نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا پنجاب نے وہ کام کیا؟ آپ دیکھ لیں اس وقت جو انہوں نے اور سب سے زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے پنجاب سب سے پیچھے ہے، اور جو نارمل کرائم ہے اس کی تو حد ہی ہو گئی ہے۔ دوسرا جو کرائم ہے جس میں چوری ڈکیتی ہے، جس میں اب لاہور میں 200 ڈکیتی روز ہو رہی ہے جہاں چیف منسٹر خود بیٹھا ہے، تو کیا یہ امن و امان کی صورتحال یہاں پنجاب کی یہ ہے؟ تو یہ تو ایک پیج پہ ہے ہی نہیں۔ اچھا مودی صاحب جب پاکستان آئے تو اس پہ بھی بڑے اعتراض کیے آپ نے، ہاں نہیں آپ نے کہا کہ یہ ان کے آپس کے تعلقات ہے، جبکہ ایک بہت بڑا جسچر تھا یہاں پر آئے، اور جس طرح سے صرف آپس کے تعلقات تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں پٹھان کوٹ کا، پٹھان کوٹ کا ہماری ذمہ داری ہے کوئی؟ اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے، کیا اس نے کہا ہے کہ میں 2 دن میں ہم مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو ہوا ہے 2 دن کے بعد وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو یونیورسٹی میں ہوا ہے، باچا خان یونیورسٹی میں، باچا خان یونیورسٹی، تو وہ کس نے کی ہے؟ اور پھر نواز شریف صاحب کا تیسرے دن یہ بیان دے دینا، وہ سب سے زیادہ یقین کریں ساری قوم کو دکھ ہوا ہے، مجھے سب سے بڑا دکھ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ
یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے. اگر پٹھان کوٹ والا واقعہ نہ ہوتا تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے. وہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں یا ہندوستان کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بات. اچھا پرویز الہی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے کہ کاف لیگ کی اب جو فیوچر، اگر ہم پوسٹنگ دیکھتے ہیں، جو مستقبل ہے، جو حکمت عملی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں یا ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے فوری طور پہ پچھلے جو یہ ہم نے 3 ہفتے پہلے میٹنگ کی اور وہاں پہ سارے ہی ٹکٹ ہولڈر، سارے ہی لوگوں کو، اپنے ضلعی صدور کو اور جتنے تھے سارے سب کو بلایا اور ہم نے پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا فیصلہ کیا. اچھا. اور 3 ماہ میں انشاءاللہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے اور ایک نئی لک آئے گی پارٹی کے اندر اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پارٹی آپ کو پہلے سے بہت زیادہ متحرک بھی نظر آئے گی اور ہر ایشو پہ ہم ویسے ہی پلانز کیا ہے؟ بالکل ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. اگر الیکشن ہوا تو پھر کیونکہ شجاعت صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ یہ سال الیکشن کا ہے، اسی لیے ہم تیاریاں شروع کر دی ہم نے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.